मुश्तरकात को लेके चले। मैं खुदा गवाह है, हमारे बुजुर्गान का फतवा है सऊदी अरब के उलमा, मिस्र के उलमा ने आयतुल्लाह खामनई को लिखा था, उन्होंने फतवा दिया, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है आके सहाबा किराम अहले बैत अतहार अज़वाज मुताहरात की तौहीन हराम है शरन। और मैं ये दावा कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं अल्लामा साजिद नकवी साहब का नुमाइंदा और उनका वाइस प्रेसिडेंट हूं। मैं ऐलान करता हूं जो तौहीन करते हैं वो काबिल मजम्मत है, वो तौहीन उम्मत में इंतशार का सबब बन रही है। और हमने कुरान के उस हुक्म पे अमल करता है, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फाबुदून। बातें बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ एक जुमले में आपको अर्ज करता हूं, हमारे सर का ताज हैं, हमारी आंखों का नूर है अहले बैत अतहार सहाबा किराम अज़वाज मुतहरात। और खुदा की कसम हमारे दिल में कोई कदूरत नहीं है, अगर कोई जज्बाती आदमी आकर और सहाबा किराम और अहले बैत के नाम पे हमें लड़ाता है, उसकी मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुफ्तगू आपने सुनी। मैं इस वक्त इस तफसील में नहीं जाना चाहता कि जो साहिब ये गुफ्तगू कर रहे हैं खुद उनकी ये मोतबर किताब रिजालुल कश्शी है, जिसकी पहली रिवायत ही इस बात से शुरू होती है कि सिवाय 3 सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सारे सहाबा माअज़ल्लाह मुर्तद हो चुके थे। और हमारी मुराद जब हम सहाबा कहते हैं तो मुराद यही 3 सहाबा होते हैं। मैं इस तफसील में भी नहीं जानना चाहता कि जिस जगह खड़े होकर ये मौसूफ ये बयान कर रहे हैं, खुद उस इदारे को बनाने वाले बानी ने अपनी किताब अहसन फतावा में ऐसे लोगों के बारे में किस किस्म के फतवे नकल किए हैं। मैं अगर वो फतवे नकल कर दूं तो शायद आज मुझे तकफीरी करार देकर मंजर ही से गायब कर दिया जाए। मैं सिर्फ एक दर्द दिल मुख्तसर अंदाज से आपके सामने रखना चाहता हूं और एक धोखे को वाज़ेह करना चाहता हूं। ये गुफ्तगू सुनकर और कुछ अरसे से ये गुफ्तगू इस अंदाज से हमें सुनने में आ रही है कि जिसके बाद हमें ही ब्लेम किया जा रहा है और हमें मुजरिम बनाकर कठेरे में खड़ा किया जा रहा है कि मौलवी साहब आखिर जब एक शख्स खुद कह रहा है कि मैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की इज्जत करता हूँ, उनकी तौहीन करने वाले की मजम्मत करता हूँ, उसका रद्द करता हूँ, तो आखिर आपको इनसे तकलीफ क्या है, आखिर आपको इनसे मसला क्या है? उसके बावजूद आप इनसे बैठने के लिए, इनसे गले मिलने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं कि जो बुनियादी एतराज़ आपका इन पर था वो उसी से पीछे हट गए और सहाबा की तौहीन करने वालों को बरमला खुद भी ये बुरा भला कह रहे हैं। और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो जो हमारे अकाबिर ने कुर्बानियाँ दी थी सहाबा की नामूस के लिए, फांसी के फंदे कबूल किए थे, जेलें काटी, हर किस्म का जबर और जुल्म बर्दाश्त किया, सिर्फ मुनकिरीन सहाबा की नफ़रत अहले सुन्नत के दिलों में बिठाने के लिए बड़े मीठे अंदाज से और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से आज उसे दिलों से निकाल कर इन लोगों को भी इस्लाम ही का एक टुकड़ा और इस्लाम ही का एक हिस्सा बनाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती चिपकाया जा रहा है। मैं इस हवाले से सिर्फ 2 हवाले पेश करना चाहूँगा कि ये और इस किस्म की गुफ्तगू जो आजकल हो रही है सरासर धोखे पर मबनी है। सरासर अहले सुन्नत को धोखा दिया जा रहा है। खुदारा अहले सुन्नत आंखें खोलें, हमारे अकाबिर की कुर्बानियों पर पानी न फेरें और इस धोखे पर आगाह हों। मैं इस हवाले से 2 किताबें पेश करना चाहूँगा, एक अपनी और एक इनकी। अपनी तो मेरे पास वो किताब है कि जहाँ ये खड़े हो रहे हैं और जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी उनकी किताब अहसनुल फतावा है। इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर इसका 92 है, 92। इसमें कुतुब लिखा हुआ है, कुतुब शिया में हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तारीफ देखने पर इश्काल होता है कि ये मरदूद तो हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के खुले दुश्मन हैं, फिर तारीफ क्यों कर? इसके 2 जवाब है। नंबर 1, ये तारीफ तकिये की बिना पर है। तकिया मतलब आप अपना अकीदा छुपाकर मुखालिफ के अकीदे को अपनाएं, ये इस मसलक का एक बुनियादी अकीदा है। तकिये की बिना पर है जिस पर इनके ईमान का मदार है, जैसा कि तकिया के बयान में इनका मजहब लिखा जा चुका है कि जो तकिया नहीं करता इसका ईमान नहीं। ये उसूल काफी की रिवायत है। आगे लिखते हैं, हकीकत यह है कि हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से बुग़्ज़ व इनाद से कुतुब शिया भरी पड़ी हैं।
ان نفوس مقدسہ کے حق میں ایسی فحش گالیاں بکتے ہیں کہ جس مسلمان کے قلب میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہو وہ کسی مردود سے ایسی بکواس سن کر اسے جہنم رسید کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ بہرحال ہم اس فتوے سے تو یہ نہیں کہتے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ایسے لوگ قراروا کی سزا دے، لیکن ہماری کتاب کے اندر اس دھوکے کو واضح کیا گیا ہے کہ ان کا مذہب صحابہ کو گندی اور فحش گالیاں دینا ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات کو گندی گالیاں دینا ان کے یہاں ضروریات دین ہے، تو آخر وہ اس سے کیوں پھر رہے ہیں؟ اس سے پھرنے کی وجہ ان کا تقیہ ہے۔ اور یہ تقیہ کیسا ہے؟ یہ میرے پاس انہی کی کتاب ہے اعتقادات، جو کہ ابو جعفر محمد علی بن بابوئے المعروف الشیخ صدوق۔ میں نے عربی کتاب اس لیے اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑی کہ شاید کوئی کہہ سکے مولوی صاحب نے عربی کتاب کا ترجمہ کرنے میں گڑبڑ کی یا ہمارا مفہوم مقصد پیش کرنے میں گڑبڑ کی۔ یہ ترجمہ بھی انہی کا کیا ہوا ہے اور مستند ترین ترجمہ ہے اور مستند ترین ادارے نے اس کو چھاپا ہے۔ یہ شیخ صدوق ان کے مستند ترین علماء میں سے گزرے ہیں۔ اعتقادات، اپنے مذہب کے عقیدوں کا بیان اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک ان کے مذہب کے ماننے والوں کو ان عقیدے کا حامل ہونا ضروری ہے۔ انہی میں سے تقیہ کے متعلق کیا عقیدہ لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 220 ہے۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقیہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنے والا تارک نماز کی مانند ہے۔ آگے صفحہ نمبر 221 پہ لکھا ہے اور تقیہ واجب ہے، اور حضرت قائم آل محمد یعنی 12واں امام جو ان کا ہے کہ ظہور تک، یعنی جب تک وہ نہیں اور آج بھی وہ نہیں ہے، کہ ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں، یعنی جب تک 12واں امام کا ظہور نہ ہو جائے اس وقت تک تقیہ واجب ہے۔ تقیے کو چھوڑنے والا فاسق فاجر ہے۔ جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کرے گا وہ دین خدا یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا اور خدا اور رسول و ائمہ ہدا علیہ السلام کا مخالف متصور ہوگا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے قول خدا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقینا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے کی تفسیر پوچھی گئی، فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو تقیہ پر سب سے زیادہ عمل کرے۔ خدا تقیہ کی حالت میں کفار سے دوستی ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو تقیہ ان کے ہاں واجب ہے اور 12ویں امام کے ظہور تک تقیے کو ترک کرنے والا خدا اور اس کے رسول اور ائمہ ہدا کے مذہب کو ترک کرنے والا ان کا مخالف ہے۔ اب دلچسپ بات ہے کہ تقیہ کس قسم کا ہوگا جب تک 12ویں امام ظاہر نہیں ہوں گے، اور یہ تقیہ کس قسم کا ہوگا؟ تو یہ صفحہ نمبر 223 پر اس تقیہ کی وضاحت جو آج کے حالات پر اور خاص کر ان مولوی صاحب جیسے آدمی کے بیانات پر لفظ بلفظ صادق آتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے آپ فرماتے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مخالفین سے ظاہر میں رواداری کرو، ان سے میل ملاپ رکھو، مگر اندرونی طور پر ان کے مخالف رہو۔ ظاہر میں رواداری کرنا ہے لیکن اندرون خانہ ان کے مخالف رہنا ہے، ان کی جڑیں کاٹنی ہے۔ آگے فرمایا مومن سے ریاکاری، مومن سے مراد یہاں ان کے اپنے جو شیعہ حضرات ہیں، ریاکاری کرنا شرک کے مترادف ہے، اور منافق سے اس کے گھر میں ریاکاری کرنا بمنزلہ عبادت ہے۔ اب گھر بھی ہمارا ہے، ہم اہل سنت کا ہے، اور ان کے ہم منافق ہیں۔ اب ہم سے ریاکاری کرنا، ریاکاری کیا کہ ہیں تو صحابہ کے گستاخ، لیکن آپ کے سامنے کھڑو کر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ریاکاری کرنا ان کے مذہب کے عقیدے کے مطابق عین عبادت ہے۔ اور آگے اس سے بھی دلچسپ بات ہے، نیز فرمایا جو شخص مخالفین کے ساتھ ان کی پہلی صف میں نمازیں پڑھی گئی ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھی ہے۔ آپ ہی سے منقول ہے ان مخالفین کے بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور ان کے جنازے میں شریک ہوا کرو اور ان کی مسجدوں میں نماز پڑھا کرو۔ تو یہ صاف الفاظ ہیں کہ ظاہر میں رواداری کرو، اندرونی طور پر ان کے مخالف رہو۔ تو یہ جو ظاہر میں صحابہ کے ادب کی بات کی جا رہی ہے یہ محض ریاکاری ہے، محض ظاہری رواداری ہے، اور دلوں کے اندر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں وہی بغض و عناد رکھتے ہیں جو ان کی کتابوں کا حصہ ہے۔
جن کے ہاں صحابہ کرام کو گالیاں دینا ضروریات دین میں سے ہو، لعنت کرنا ضروریات دین میں سے ہو، ہر نماز کے بعد لعنت کرنا نماز کا حصہ ہو، وہ یہ کیسے کہہ سکتے کہ آج ہم صحابہ کو برا بلا کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں؟ اچھا پھر الفاظ پر بھی غور کریں. مذمت کا لفظ استعمال کیا. مذمت کا معنی کیا ہے؟ مذمت کا مطلب یہی ہے کہ کام غلط نہیں کیا، لیکن چونکہ اس کام سے انتشار پھیل رہا ہے، بعض اوقات ایک کام جائز ہوتا ہے لیکن کسی سبب سے وہ کام کرنا درست نہیں ہوتا، فی نفس سے وہ کام جائز ہوتا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے گویا اپنے مذہب کو چھوڑا نہیں ہے. الفاظ کے چناؤ کو دیکھیں، صرف مذمت کا لفظ استعمال کیا. مذمت کیا؟ مذمت یہی ہے کہ کام تو غلط نہیں کیا لیکن چونکہ اس سے دوسرے کے دل آزاری بھی لہذا کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ مذمت ہے نا، اسی کو مذمت. واقعتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کرتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے. میں اہل سنت عالم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جو اہل بیت کی خصوصاً حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں میری جان اس پر قربان ہو، حضرت اماں بی بی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، وہ بدبخت ہے، ملعون ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ شخص اس قدر بدبخت ہے کہ اسے اگر زمین میں دفنایا جائے تو شاید زمین بھی اسے قبول نہ کرے. وہ اتنا نجس اور پلید ہے کہ اسے اس زمین میں بھی نہ دفنایا جائے، اسے کہیں پھینک دیا جائے، کسی آگ میں جلا دیا جائے، کتے کو کھلا دیا جائے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیا آپ اس کی ہمت کریں گے کہ آ کر کھڑے اور یہ کہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرتا ہے، انہیں ان کی تعظیم نہیں کرتا، انہیں برا بلا کہتا ہے، جو ہماری اماں طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتا ہے، جو ہمارے امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، وہ مردود ہے، ملعون ہے، ائمہ اہل بیت کا منکر ہے، اہل بیت کا منکر ہے، ائمہ اطہار کا منکر ہے. اس کا ہمارے مسلک سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شخص اتنا نجس اور پلید ہے کہ روئے زمین پر اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں تو شاید ہم آپ کی رواداری پر کچھ دیر کے لیے سوچ و بچار کر بھی سکے، لیکن خدا کی قسم یہ اعلان یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ رواداری دل سے نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے. اندر سے وہ اپنے دلوں میں وہی بغض اور عناد صحابہ کرام کے لیے رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا. لہذا خدا را اہل سنت علماء سے بھی میری اپیل ہے، عوام سے بھی میری اپیل، کل قیامت کے دن آپ اپنے ان باتوں پر ماخوذ ہوں گے، اپنے ان کرداروں پر، اپنے ان اعمال پر ماخوذ ہوں گے. خدا را عوام کو گمراہ نہ کیجیے، خدا را عوام کو کسی غلط فہمی میں نہ ڈالیے، خدا را ہمارے اکابر کی قربانیوں کا خون نہ کیجیے، خدا را ہمارے جوانوں کی جو جوانیاں انہوں نے صحابہ کی ناموس پر لٹا دی ان کا خون نہ کیجیے. میں نے اپنے اس بیان میں کسی مسلک کی توہین تکفیر تذلیل نہیں کی. کہیں کسی کا نام آیا تو کتاب میں درج ہے، اگر جرم ہے تو کتاب والا اس کا مجرم ہونا چاہیے. میرا ایک موقف تھا جو میں نے دلیل کے ساتھ بیان کیا. اللہ پاک ہمیں حق پر رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.